Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिटर्जेंट का, जिसे उर्फ आम में सर्फ कहते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं। आप देखिए, कुछ अगर हम पिछले 30-40 साल पहले जाएं तो हमारे यहाँ जो है ना साबुन इस्तेमाल होता था। एक ज़माने में बड़ी पुरानी बात है, हमारे यहाँ जो वॉशिंग सोप इस्तेमाल होते थे, पहले आम किस्म के साबुन लोग घरों में बनाया करते थे, वो चलते थे, छोटी मोटी फैक्ट्रियों के बन गए। उसके बाद फिर एक ऊंट मार का क्रिप्सन कट साबुन था, जिसका टीवी पे और रेडियो अखबार पे इश्तिहार आता था। वो बहुत टॉप की फैक्ट्री थी, कराची साइड में थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। और मेरे दोस्त के ही फादर की थी, वो हमारे साथ पढ़ता था, उसके फादर की थी, और बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। लेकिन जिस वक्त वो नायलॉन का साबुन आया तो उन्हें समझ ही नहीं आई कि हमने क्या करना, क्योंकि चेंज तो आनी होती है ना, नथिंग इज़ कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। चेंज आई तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने वो फैक्ट्री जो है बेच दी। और वो इतनी बड़ी फैक्ट्री थी कि उसको कई लोगों ने ख़रीदा है, और उसके अंदर आज शायद 10 फैक्ट्रियाँ बनी भी हैं। उन फैक्ट्रियों में अभी भी किसी न किसी वजह से मेरा जाना आना रहता है। तो कराची साइड में बड़े बोर्ड के पास ही है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी उनकी। उसके बाद नायलॉन साबुन आया, उसके बाद फिर सर्फ आना शुरू किया। सबसे पहले डिटर्जेंट जो है वो सर्फ यूनिलीवर ने इन्होंने बनाना शुरू किया, तो सर्फ के नाम से आया। आज हम चूँकि वो पहला था, जैसे हम हर बनास्पति घी को डालडा कहते हैं, इसी तरह से हम हर डिटर्जेंट को सर्फ कहते हैं, वो चाहे कोई सा भी हो। वो सर्फ आया तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ, बड़ा अच्छा चला। और उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद उन्होंने काफ़ी मार्केट कैप्चर कर ली, और नायलॉन का साबुन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। साबुन का रिवाज ही ख़त्म होता चला गया। हत्ता कि एक ज़माने के अंदर जो है वो बारीक समैयाँ टाइप की वो बिका करती थी वॉशिंग मशीन के लिए। जब वॉशिंग मशीन आई तो वो भी मतलब उसके सामने फेल हो गई, और वो भी तकरीबन बंद हो गई। अब सिर्फ सर्फ लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर काफ़ी सालों के बाद एक और कंपनी ने बनाया, वो था बर्क के नाम से। बर्क के नाम से था, कराची साइड में थी। मेरे एक दोस्त थे, उनकी 3-4 फैक्ट्रियाँ थी, और उन्होंने एक फैक्ट्री तो वो खुद चलाते थे वो वहाँ पर जो नेशनल मसाला उसके तकरीबन सामने करके होती थी, समीना फैब्रिक के नाम से, वो फैक्ट्री वो खुद चलाते थे। बाकी 2 फैक्ट्रियाँ उन्होंने किराए पे दी हुई थी, एक सोनी वालों को दी हुई थी और एक बर्क वालों को दी हुई थी। बेहतरीन फ़र्क वो था, उसका टीवी पे भी इश्तिहार आता था, बहुत अच्छा इश्तिहार आता था। गालबन जो पहला उनका इश्तिहार टीवी पे आया था वो बाबरा शरीफ ने किया था उस इश्तिहार के अंदर। तो बेहतरीन वो पाउडर था, बहुत अच्छा चलता था। और बर्क और सर्फ की मार्केट ख़राब होती जा रही थी, सस्ता भी था, अच्छा भी था, और वो चलता गया। उसके बाद फिर वो जो है उनको एक बुल इफेक्ट कहलाता है टेक्निकली एक, और इस तरह से उनको जो ट्रैप करके और वो उनका माल ज़्यादा बन गया, और वो जो है वो यानी आर्टिफिशियल उनसे बाइंग की गई, और फिर वो फैक्ट्री इतना स्टॉक जमा हो गया कि वो फैक्ट्री बंद हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई। और उसके फिर बहुत वर्षों के बाद फिर लेक्सन ग्रुप वाले जो हैं उनका एक ये आया ब्राइट जो है, तो ये जो है हैदराबाद के पास फैक्ट्री है, वहाँ पर ये बनना शुरू हुआ, और वो अच्छा चला गया। फिर और बहुत सारे ब्रांड्स, अब एक ही के कई ब्रांड्स होते हैं, लेक्सन वालों के कई मुख्तलिफ नामों से भी ब्रांड है, कोई बोनस आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो इस तरह से आ गया, और इसकी मार्केट बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी मार्केट हो गई, इसकी मार्केट बड़ी हो गई। अब क्या है कि एक बाइकआउट होता जा रहा है। जितनी इसराइली बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे यूनिलीवर हो गया और दूसरी हो गई, तो अब क्या आप देखिए कि कोको कोला, पेप्सी, फांटा और 7 अप, इनके बदले में बहुत सारी लोकल कंपनी आ गई हैं, और बड़ी अच्छी आ गई हैं, और वो हर साइज़ की बॉटल्स बना रही होती हैं, उनकी बिक रही होती हैं, क्योंकि बाइकआउट किया। तो आज हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम एक स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट बनाएं। तो हम सर्फ को जो है वो हम उसके काउंटर कर सकते हैं, हम उसके अंदर सेल कर सकते हैं। तो उसके अंदर बड़ा अच्छा है, और उसके अंदर जो है आपको 2 क्वालिटियाँ आप बनाइए, एक आप अवामी या रेगुलर के नाम से बनाइए,
اور وہ بنائیے جو عام لوکل ہیں، کیونکہ آپ کو پہلے ان کے ساتھ بھی تو کمپیٹ کرنا ہوگا. ایک دم آپ اچھی ورائٹی کے اوپر جب تک آپ بڑی اچھی وہ مارکیٹنگ نہ کر سکیں، بہت ہائی اسکیل کے اوپر نہ جا سکیں، پورے ملک میں اپنی پروڈکٹ کو نہ پھیلا سکیں اور ٹی وی وغیرہ پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ اشتہار نہ دے سکیں، تو وہ آپ کو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا. تو سب سے پہلے اچھا اس کے بنانا بڑا آسان ہے. اس کے اندر ویسے تو 10 سے 15 جو ہے وہ چلتی ہیں. پہلے اس کی جو بیس ہے سوڈا ایش، وہ سندھ الکلیز بناتی تھی، گورنمنٹ کی تھی، لانڈی میں تھی. میں وہاں پہ بھی گیا ہوں، اور جو ہے میرے ایک دوست جی ایم تھے. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر آئی سی آئی نے کھولی تو وہ والی فیکٹری بند ہو گئی، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر تو فیکٹریاں نہیں چلتی نا. اس کے لیے تو آپ کو انٹرسٹ دے کے، دلچسپی لے کے آپ کو کرنا ہوتا، تو پرائیویٹ بندہ جو ہے وہ اچھا کوئی بھی کام کر لیتا. تو وہ جو ہے بند ہو گئی. تو مین اس کا انگریڈینٹ جو ہے وہ سوڈا ایش ہے. اس کے علاوہ 10 سے 15 چیزیں چلتی ہیں. آپ کو بآسانی یوٹیوب کے اوپر ساری تفصیل مل جائے گی، سارے آئٹم مل جائیں گے. جو مشینیں دیتے ہیں اس کی وہ بھی بتا دیں گے، جو کیمیکلز بیچتے ہیں اس کا وہ بھی آپ کو پورا انگریڈینٹ بتا دیں گے. آپ اس کو پہلے جو عام کوالٹیاں چلتی ہیں اس کو بنائیے، اسٹینڈرڈ کے نام سے بنائیے، ریگولر کے نام سے بنائیے، عوامی کے نام سے بنائیے، وہی چیز بنائیے. لیکن اس کو جو ہے آپ اسے جو پرائس ہے اسی پرائس کے اوپر آپ بیچیے. اس میں 10 گرام بھی چلتا ہے، 20 گرام کا ساشے بھی چلتا ہے، اور اس کے علاوہ 100 گرام سے لے کے اور اس کے بعد 1 kg تک وہ چلتا ہے. تو مختلف اس کے اندر چلتے ہیں. تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس طرح سے وہ انگریڈینٹ بنانے. شروع میں آپ اس کو مکسنگ کر سکتے ہیں اپنے طور پہ، لیکن اگر آپ بڑا مکسر لیتے ہیں جو 25 kg کی کیپیسٹی کا ہوتا ہے، تو وہ 60,000 کا اسٹینلیس اسٹیل کا آتا ہے جو کیمیکل ریسسٹنس ہوتا ہے. اس تقریباً 60,000 کا وہ آتا ہے. تو آپ اس سے بھی وہ مکسنگ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو جب آپ اچھی کوالٹی کا بنائیں گے تو آپ کو اس کے لیے ایک گریڈر یا اسٹینر آپ کو چاہیے ہوگا، جس سے وہ پاؤڈر نکل جائے گا اور گرینول ٹائپ جیسے سرف آتا ہے ویسے چیز آ جائے گی. پھر اس کے اندر ایک پنک کلر بھی ڈلتا ہے. بہت ساری چیزیں وہ بآسانی مل جائیں گی. اس کو اگر میں ڈسکرائب کروں گا تو وہ بہت لمبی. اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے طور پہ دیکھنا ہوگا، پلس مائنس کر کے مارکیٹ کے حوالے سے آپ جو پروڈکٹ بنائیں اس میں آپ کو بچے. اور اس میں اچھا خاصا بچتا ہے. اس کے اندر 25 سے 50% بچتا ہے. جو آپ کو 250 روپے کاسٹ کرتا ہے نا پر کے جی، وہ 350 روپے کا پر کے جی بکتا. عام جو کوالٹی ہوتی ہے، تو آپ عام کا کوالٹی سے کام شروع کیجئے اور اس کو بنائیے. اس کا جو ہے اس کا اچھا مشینیں بھی بڑی آسانی سے آپ کو مل جائیں گی. آپ کو لاہور میں مل جائے گی، فیصل آباد بنانے والے آپ کو ملیں گے، گجرا والے ملیں گے آپ کو ڈسکا میں مل جائیں گے، سیالکوٹ میں ملیں گے. بڑا اور وہ آپ کو پورے اس کے اوپر ٹریننگ بھی دے دیں گے اگر آپ کو چاہیے ہوگا. اور اس کے اندر کچھ انگریڈینٹ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن وہ کاسٹ بھی بڑھتی ہے. تو آپ کو تھوڑا سا کاسٹ کا بھی رکھنا ہوگا. آپ مارکیٹ کی پرائس پہ دیجئے، ساتھ میں اس کے اندر جو ہے وہ ایک خوبصورت سا پاؤچ جو ہے وہ بنوا لیجئے، کیونکہ شروع میں تو آپ کو بنوانا پڑے گا. جو لوگ پیکرز ہیں اسے کرنا پڑے گا، یا آپ کو اپنا جو ہے نا اس کے اوپر پاؤچ کے اوپر جو ہے آپ کا اپنا اسٹیکر لگانا ہوگا. تو آپ جو بھی نام رکھیں، لوگو رکھیں، اس کی رجسٹریشن کرا لیں. اگر آپ خود کرتے ہیں تو 15,000 کاسٹ کرے گا، اور اگر آپ کسی دوسرے سے کراتے ہیں تو 25 سے 40,000. اگر آپ کسی لائر سے کراتے ہیں تو یہ آپ کو کاسٹ پڑے گا. لیکن یہ ون ٹائم کاسٹ ہے، اس کی زیادہ وہ نہیں ہو. آپ اچھا سا نام رکھیے، ای میل رکھیے، اس کے اپنے برانڈ کا نام اچھا سا رکھیے، اور اس کے اندر 2 کوالٹیاں رکھ لیجئے. ایک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ رکھ لیجئے، ایک اور میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں تو وہ رکھ لیجئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کی ویب بنائیے آپ، اور اس کے علاوہ ای میل ایڈریسز اور اچھا سا خوبصورت سا کمپیوٹر پہ لوگو. اگر آپ واقف ہیں یا کوئی آپ کے سرکل میں واقف ہے، نہیں تو آپ پروفیشنل سے بنوا لیجئے. ایک ہی دفعہ آپ کو جو ہے نا 500,000 دینے پڑیں گے، کوئی خاص وہ فرق نہیں. ویب جب بنائیں تو آپ وہ اچھی بنائیں، اچھی چیز بنائیں. آپ سوشل میڈیا کے پیجز بنائیں، آن لائن بھی کام کریں، آف لائن بھی کام کریں. آپ وہاں پر دکانوں کے اوپر وہ سپلائی کریں. اچھا، اس پاؤچ کے ساتھ جو 1 kg والا پاؤچ ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی انسینٹیو دینے کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ اس کے ساتھ دے دیں. پلاسٹک کا کوئی برتن ہے، کوئی خوبصورت سی ایسی چیز ہے جو گھر میں کچن میں کام آتی ہو یا باتھ روم میں کام آتی ہو، تو وہ ایک اچھی سی چیز دے دیں. تو پرائس کم کرنے کے بجائے وہ دے دیں گے تو زیادہ اٹریکشن ہوگا. تو دوسری چیزیں لینے کے بجائے لوگ جو ہے وہ آپ سے چیز لیں گے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ ایک اچھی کوالٹی رکھیے، کیونکہ جو اچھے مہنگے انگریڈینٹس ہیں نا، وہ اگر ہم بڑھاتے ہیں
تو کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے. تو آپ پہلے عام کوالٹی سے گھر کے اوپر دھوئیے, جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ کوئی پرابلم نہیں آتا پھر وہ کیجیے. اس کے بعد پھر آپ اچھی کوالٹی کے اندر انگریڈینٹس کو جو ہے, جو مہنگے انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو گائیڈنس مل جائے گی یوٹیوب پہ بھی اور مشینوں کے بنانے والے بھی, اور اس کے اندر آپ وہ بنائیے, اس کے اندر وہ آپ بنائیے. اور بنانے کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے اس کے اوپر مختلف نام رکھ سکتے ہیں. آپ اس کے اندر جو کوالٹی کا اپنا جو ہے اس کے نام تو آپ کا جو بھی ہوگا, لیکن جو پریمیم کوالٹی ہے اس کا آپ نام رکھ لیں. سپر رکھ لیں یا سپر سے اوپر رکھ لیں, سپر ڈوپر رکھ لیں, اس کے اندر داغی رکھ لیں یا ایکسیلنٹ رکھ لیں. اس طرح کا نام رکھیں تو دو کوالٹیاں ہو جائیں گی. ایک آپ کی سرف کے اس کی ہو جائے گی, ایک جو سرف کی پرائس ہے, جو ایسے اسٹینڈرڈ کے برائٹ اور سرف کی پرائس ہے وہ آپ پرائس رکھیے, اور اپنی پرائس کو کم کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیجئے خوبصورت تھا, اتنے پرسنٹ آپ کی یہ پروڈکٹ آپ کو چیپ پڑتی ہے. ریزلٹس وہی ہوں جو سرف کے ریزلٹس ہیں, اور وہ آ جائیں گے. کوئی ایسے کوئی فارسی نہیں ہے یا راکٹ سائنس نہیں ہے, یا آسانی سے آ جائیں گے ریزلٹ. آپ اس کی کوالٹی کو بنائیے, آپ اس کے اندر کیجیے. شروع میں شاید پرابلم آئے, گھوم پھر کے آپ محلے میں بیچیے, خود بیچیے. پہلے جب کانفیڈنس آ جائے تو سیلز مین رکھ لیجیے. سیلز مین کو آپ تنخواہوں کے بجائے آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کے اوپر, آپ اس کو کمیشن بیس کے اوپر رکھ لیں گے تو وہ آپ کو اچھا لگے گا. یہ سیلری پلس کمیشن رکھ لیجیے, اور آہستہ آہستہ سیلز مین بڑھائیے. اپنا شہر اور اپنے شہر کے برابر میں جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں بیچیے, پہلے وہ بیچیے, اور اس کے بعد پھر اچھی کوالٹی بھی جن دکانوں پہ اچھا بکتا وہ دیں. پھر ہول سیلر کو بھی آپ دیجیے, اور اس کے اندر وہ کوشش کریں آپ کیش کے اوپر بیچنے کی. اور اس کے اندر اگر کوئی پرابلم آئے, پرابلم آنا ہی آنا ہوتا ہے, اور آپ وہ کیجیے. اور دوسرا یہ کہ آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں آپ وہ کام کیجیے. آپ اپنی تنخواہ سے زیادہ 10 ٹائم کریں گے, چاہے آپ نے بی کیا ہوا ہے, چاہے آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے, چاہے آپ نے جو ہے ایون آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے, یو کین ڈو. تو وہ آپ اس طرح سے آپ اس کو کیجیے, اور آپ اپنا جو خود بھی اپنی جو ہے بہت اچھا بیہیویئر رکھیے, بہت ٹرسٹ ورتھی بنیے. کہیں 19-20 نہیں کیجیے, سال ہو جائے اپنی کوالٹی کو کہیں کمپرومائز نہیں کیجیے. آپ اس کو اندر وہ جو ہے بڑھا دیجیے, اس کی پرائس بڑھا دیجیے. اور اگر آپ دیکھیں کہ دوسروں نے بھی کم کیا اور وہ بکتی ہے, تو آپ اس کا نام چینج کر کے ایک اور کوالٹی انٹروڈیوس کر دیجیے. بیسک کر دیجیے, کچھ اور کر دیجیے, عوامی کر دیجیے, کچھ بھی کر دیجیے, لیکن نام چینج کر کے ایک نئی کوالٹی دے دیجیے. تب آپ کی 3 کوالٹیاں ہو جائیں گی. تو ایک آپ کی کمپٹیٹیو ہو جائے گی عام لوگوں سے, اور ایک آپ کی جو کیونکہ اس وقت بڑا ویکیوم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے اس کی وجہ سے. آپ دیکھیے بڑی کمپنیاں کر رہی ہیں, وہ صوفی آئل والے بھی وہ کر رہے ہیں, ایسے بہت ساری کمپنیاں کر رہی ہیں. بہت سارے اسٹورز بھی جو چین اسٹور کیا, امتیاز وغیرہ, انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو یہ کیا اب اس کے اندر پیکنگ کے اندر اگر آپ کو پیکنگ کرنی ہے, اول تو آپ جن لوگوں کے پاس پیکنگ مشین ہے ان سے شروع میں پیکنگ کرائیے, ان سے کرائیے. انہی کی پیکنگ کے اوپر یا اپنا تھوڑا سا وہ دے کے یا اوپر اسٹیکر لگا کے وہ کیجیے. کیونکہ اگر آپ اپنی اگر وہ بنوائیں گے تو اس کے اندر جو ہے اس کے اندر آپ کی کاسٹ پڑے گی. آپ کو 20,000 پر کلر آپ کو رول جو بنوانا پڑے گا, اور جنرلی 4 کلر ہوتے تو 80,000 تو یہی ہوگا. اور اگر آپ کو تھیلیاں پرنٹ کرانی پڑیں گی تو 150-200 کے جی آپ کو یہ پڑے گا. تو تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کم سے کم آپ کا یہ خرچہ ہو جائے گا. تو جن کے پاس آلریڈی مشین ہے, آپ ساشے بھی ان سے کرائیے. ساشوں پہ جنرلی اتنی سیونگ نہیں ہوتی, خاص طور پہ 10 گرام والے, لیکن آپ کو اس کے لیے رکھنا پڑتا ہے. اور چھوٹا ساشے سے یہ کہ ٹرسٹ بڑھے گا تو وہ آپ کا 500 گرام بولے گا. تو ایک ساشے والی اور چھوٹی پیکنگ کی مشین ہوتی ہے, ایک بڑی پیکنگ کی مشین ہوتی ہے جو جنرلی 1 سے 5 کے جی کی مشین آتی ہے. تو وہ آپ ٹرسٹ ورتھی بنیے, آپ آنیسٹ بنیے, آپ سنسیئر بنیے. آپ کنٹینیوسلی کوالٹی کو مینٹین کر کے, اور اپنے جو بھی سیلز مین رکھیں وہ اچھے بندے رکھیں. پھر آپ ان کو ٹریننگ دیں. آپ خود دے سکتے ہیں, خود دیں, کہیں سے ٹریننگ دلائیں. ان کو جو مارکیٹنگ اسکلز ہیں وہ بھی ان کو سکھائیں. اور اس کے علاوہ سب سے اچھی چیز یہ کہ ان کو جو ہے ان کو سافٹ اسکل سکھائیں. ان کو کیسے بیہیو کرنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے نیگوسیشن کرنی ہے, کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, کس طرح سے کمپلین ہینڈلنگ کرنی ہے, کس طرح سے کیا کرنا ہے. آپ سارا کچھ ان کو بتائیں, اور آہستہ آہستہ اپنا اس کا ایریا بڑھاتے چلے جائیں. پھر جو ہے وہ آپ اپنا سوزوکی لے لیں, یا جو چنچی والے رکشے ہوتے ہیں جس پہ جو لوڈر
ہوتے ہیں آپ وہ لے لیجیے اور ایک لانگ رن کے نام سے کریے اور اپنا یہ یقین پختہ کر لیجئے کہ آپ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے اس بزنس میں، آپ بہت آگے جائیں گے۔ اگر کچھ تھوڑے پرابلم آتے ہیں شروع میں انہیں برداشت کیجیے، ان کو ٹالریٹ کیجیے، جیب سے جاتا ہے کوئی بات نہیں، ہر بزنس کے اندر ہوتا ہے کیونکہ بزنس کا پہلا اسٹیپ ہی فیلور ہے، ریجیکشن فیلور یہ تو اس کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اس کو اوور کم کر لو گے، باؤنس بیک کر لو گے، آپ اگر ہمت نہیں ہارو گے، کیونکہ بعض لوگ تو گیو اپ کر دیتے ہیں نا، ہمت ہار جاتے ہیں یا کیا کریں کیا کریں کیا کریں، اور پہلے یہ سوچ کے کرو کہ آپ انشاءاللہ اس کام میں بہت آگے جاؤ گے، بہت زیادہ کامیاب ہو، پہلے ہی آپ یہ سوچ کے طے کر لو۔ کیونکہ ہنری فورڈ جو ہمارے اس کے گرو ہیں آٹو انڈسٹریز کے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر شخص اپنے بارے میں صحیح ہوتا ہے، اگر وہ کہے کہ میں نے یہ کام کر لوں گا تو وہ کر لیتا، اگر وہ سوچے کہ میرے سے نہیں ہوگا تو واقعی نہیں ہوگا۔ تو آپ ہمیشہ سوچیے کہ میں اس میں ترقی کروں گا، میں یہ مال بیچنے میں کامیاب ہوں گا، میں فلانے کو یہ مال بیچ آؤں گا 100% گھر سے نکلتے ہوئے کہ میں انشاءاللہ سارا مال ختم کر کے آؤں گا اور مزید آرڈر لے کر آؤں گا اور پھر اس کو تو آپ بڑی دلجوئی سے وہ کام کیجئے۔ اور اس کے اندر ایک بات جس کے اندر خیال رکھیے کہ آپ جو پیکنگ مٹیریل ہے وہ اچھا رکھائیں، اٹریکٹیو لگائیں، سامان اٹریکٹیو، اس میں کبھی کمپرومائز نہیں، کبھی گھٹیا کام کرنے کی کوشش نہ کریں، کبھی کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں۔ آپ جتنی آپ کی ٹرن اوور زیادہ ہوگی اس میں ہوگا، مارجن آپ کو کم بھی مل رہا ہے تو آپ بے فکر ہو جائے، اچھا خاصا ویسے ہی مارجن ہے، 40-50% تک کا مارجن ہے، اچھا خاصا مارجن ہے۔ اور آپ اگر آپ سارا دن میں 10 kg بھی بیچ دیتے ہیں تو آپ جو جاب کرو گے اس سے زیادہ بچ جاتے ہیں، تو جاب سے زیادہ اور ایک دو احتیاطیں اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی سیونگ ہو، یہ نہیں ہے کہ میں نے 1 لاکھ کمایا تو میں 1 لاکھ خرچ کر دوں، جیسے ہمارا ہوتا ہے لاکھ آنے ہیں تو 1.5 لاکھ کا خرچہ کر دوں، نہیں۔ آپ نے جتنے بھی کمائے، جو بھی پروفٹ آیا ہے آپ کا، آدھا پروفٹ آپ جو ہے اس کو ری انویسٹ کرو، اپنے کام کی ایکسپینشن کے اندر کرو، مشینیں لگاؤ، کچھ نہ کچھ اور کرتے رہو، اس کے اندر بڑی اچھی مشینیں آپ کو ملیں گی اور زیادہ کیپیسٹی کی ملیں گی۔ پھر پیکنگ مشینیں آپ اپنی لگاؤ، آپ پیکنگ مشینیں بہت اچھی، پہلے امپورٹ ہوتی تھی پاکستان کے اندر یہ پیکنگ مشینیں، ساشے وغیرہ کی یہ ہوتی تھی، ایکسپو میں ایگزیبیشن لگتی تھی، باہر کی کمپنیوں کی لگتی تھی، اب یہاں لوکلی بنتی لگ گئی، پنجاب میں بہت مشینیں بن رہی ہیں، جگہ جگہ یہ مشینیں بن رہی ہیں، لیکن ظاہر انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے کام کو ایکسپینڈ کرتے چلے جاؤ، مستقل 50% آپ اس پہ لگاؤ، اپنے خرچوں کو محدود رکھو، آدھی آمدنی آپ اس سے کرو اور اس سے کرو۔ اور ایک اور بڑی اچھی ٹپ ہے اس کے اندر کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پارٹنرشپ کر لو۔ کس طرح سے پارٹنرشپ کر لو کہ آپ کی جو بھی انکم ہے اس کا 5 سے 10% جو ہے آپ ویلفیئر کے کاموں کے اندر خرچ کرو اور اس کے اندر کرو۔ آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے KFC پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے نا، سعودی عرب میں کون سا لوگ کھا رہے ہوتے ہیں؟ البیک کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہوتے ہیں؟ کوئی خاص فارسی ہے، کوئی خاص سائنس ہے اس کی؟ نہیں، وہ اس کے جتنے بنتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کے حساب سے وہ دیتا ہے، پر جو بھی اس کے سیل ہوتے ہیں اس کے حساب سے وہ دیتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے۔ اور البیک دیکھیے کہاں سے کہاں جاتا ہے، لوگ کتنی لمبی لمبی لائنیں لگ کے لیتے ہیں البیک۔ اگر آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں آپ کو کبھی KFC کے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں اتنا نہیں نظر آئے گا جتنا البیک کے اوپر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی برکت اور کوئی نہ کوئی دیتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ کو کہاں سے مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے، کتنا مل رہا ہے۔ تو آپ یہ کام کیجئے اور بہت آنیسٹی، سنسیئرٹی کا کام کیجئے اور کام بڑھانے کی ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لائیے، پہلے خود کام کیجئے، فیملی کے لوگوں کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھائیے، پیر قدم آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیے اور اوپر سے اوپر جانے کے لیے آپ کو 25 منزل بلڈنگ پہ بھی جانا ہے تو پہلے ایک قدم رکھنا ہوگا نا، سکون سے رکھیے، پھلانگیے نہیں، پھلانگنے سے گر جاتا ہے انسان، تو آپ آرام آرام سے سکون سے چلیے، انشاءاللہ آپ بہت ترقی کریں گے۔ اور یہ جو ہے لیور بردرز، یہ بھی ایک چھوٹی سی کمپنی تھی ایک زمانے میں، وہ اتنی خاص تھوڑی تھی، آپ آج دیکھیے کہاں سے، ایسے ہی ہر کمپنی جو ہے وہ بڑی سے بڑی ہوتی گئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی چلے گئی ہے نا۔ تو آپ اس کا خیال رکھیے اور ان باتوں پہ بھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، ٹل دین اللہ۔